मसीह में आप सब सुनने वालों को मेरा सलाम प्यार खुदावंद की तरफ से आपको बरकत मिले। आमीन आमीन आमीन। तो आइए आज हम ईस्टर का प्रोग्राम शुरू करते हैं कि हम ईस्टर मनाते क्यों हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं ईस्टर की खुशी में मैं खुद भी शामिल हूँ और आपको भी शामिल करूँ, इससे पहले कि मैं ईस्टर पर आपको कुछ पैगाम दूँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी यीशु मसीह की मौत के बारे में। यीशु मसीह की मौत के बारे में, जब यीशु मसीह सारी रात पेशियां झीलते हुए, जब उनको सुबह हो गई और तकरीबन कोई 9 बजे का टाइम होगा, जब यीशु मसीह नासरी को मसलूब किया गया, तो यीशु मसीह 12 बजे तक स्लीप पर लटके रहे। यानी कि 3 घंटे आप कह सकते हैं, या 3 घंटों से कुछ ऊपर, क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक वो स्लीप पर रहे। और इसके बाद उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में 2 दफ़ा पुकारा। पहली दफ़ा पुकारा तो उन्होंने अलूही अलूही लमा शबक्तनी कहा, जिसका जिक्र मैंने अपने गुड फ्राइडे के पैगाम में कर दिया था, जिसका मतलब है कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, या आए मेरे बाप, आए मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उसके बाद दूसरी दफ़ा जब उन्होंने बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, तो लिखा है कि उन्होंने बड़ी ज़ोर से चलाकर तो अपनी जान दे दी, अपनी रूह खुदा के सुपुर्द कर दी। तो जब दूसरी दफ़ा उन्होंने मसीह की मौत पर भी मौजज़ात हुए, वो ऐसी मुकद्दस हस्ती हैं, मसीह की मौत पर भी मौजज़ात हुए। वो ये थे कि पहला तो उनकी जब उनकी पेशियां हो रही थी पैंतुस पिलातुस के सामने, पेशियां और हेरोदस के पास भी वो भेजे गए, तो उन्होंने वो हेरोदिस और पैंतुस पिलातुस आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। उनकी सुलह नहीं थी, उनकी आपस में नाराज़गी थी। किस वजह से थी ये मैं नहीं जानती कि क्यों थी, लेकिन ये है कि उनकी नाराज़गी थी। और देखें यीशु मसीह की शख्सियत का असर, कि जब उनको हेरोदिस के पास भेजा गया और फिर उसने उनको वापस पिलातुस के बाद भेजा, तो लिखा है कि उसी घड़ी से वापस में दोस्त बन गए। देखो, उनकी जान पे तो बनी हुई थी, वो तो अपना मिशन पूरा कर रहे थे, लेकिन चूंकि वो पीस का, अमन का शहजादा है, अमन का शहजादा है, इसलिए उन दोनों की, जिनमें आपस में दुश्मनी थी, उनकी सुलह हो गई। उनकी सुलह होगी अमन के शहजादे की वजह से, क्योंकि वो दोनों के पास गए और उनकी आपस में सुलह होगी। पहला तो ये मुआवजा हुआ। और फिर जब ये है कि उनकी मौत पे चांद सूरज सितारों ने चमकना छोड़ दिया, सूरज ने अपनी रोशनी छुपा ली, खुदा ने सूरज को तारीक कर दिया, चांद सितारे नहीं निकले, और इसलिए कि सारी दुनिया के गुनाहों का बोझ उन पर था और चांद सूरज सितारों ने मातम किया। है ना ये मुआवजे वाली बात? क्या ये मुआवजा नहीं है? दुनिया में जब से दुनिया बनी है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की मौत पर इतना बड़ा मातम किया गया हो, कि चांद सूरज सितारे भी उसमें शामिल हुए। और तो जब उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया, चांद सूरज सितारों ने, और कल मैंने गुड फ्राइडे के पैगाम में ये बताया था कि क्यों उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया या अंधेरा क्यों हो गया। 12 बजे से लेके 3 बजे तक या 3:30 बजे तक आप कर सकते हैं,
कंप्लीट ऐसी तारीकी, ऐसी गहरी तारीकी कि हाथ को हाथ दिखाई ना दे, इतनी गहरी तारीकी थी उस वक्त। क्योंकि उस वक्त हमारे खुदावंद यसु मसीह नासरी ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और ये कहकर जान दे दी। जान दी भी और फिर वापस भी ली। तो ये मौजज़ात है जो किसी हस्ती के बारे में आज तक रूनुमा नहीं हुए और ना कभी होंगे, ना कभी होंगे। तो ये अगरचे मसीह की मुखालफत पूरे ज़ोरों पर की जाती है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। करें जो दिल करता है इब्लीस का करें, उसको खुली छुट्टी है। हाँ, क्योंकि ये दुनिया का राज उसे दिया गया है 1000 साल के लिए, बल्कि 1000 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन देखो खुदा कब तक अपने लोगों की आजमाइश करता है और कब तक, ये खुदा का काम है। अगर खुदावंद की तरफ से उसे ना मिलता तो उसका कोई इख्तियार नहीं था। ये 1000 साल की एक दिन की बादशाहत उसे मिली हुई है, जैसे हमायूं के दौर में निज़ाम सक्के को ये एक दिन की बादशाहत मिली थी, और उसने अपने मश्क के, पानी वाली मश्क के चाम के दाम चला दिए थे, जो कि मुहावरा भी है, चाम के दाम। तो ये एक दिन की बादशाहत जो कि खुदा की दुनिया में ये 1000 साल के करीब बनता है, ये वाला जो दौर है अबलीस की हुकूमत का दौर। तो मैं इसमें तो नहीं जाने के लिए आज पैगाम दे रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर खुदा की तरफ से इसे ना मिलता तो इसका कोई इख्तियार ना होता। लेकिन शुक्र है हमारे यसु मसीह नासरी का, जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जो जन्नत और दोज़ख का मालिक है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि ये सारा इख्तियार तेरे पास है, और हम भी तेरे हैं यसु नासरी, तेरे हाथों की कारागरी है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। और दूसरी बात, जो मैंने चाँद सूरज सितारे ने रोशनी देना बंद कर दी, और दूसरी बात जो हुई वो ये थी कि पैंतुस पिलातुस और हेरोदिस में सुलह हो गई, क्योंकि वो अमन का शहजादा है। और तीसरी बात जो वाक़या हुई वो ये थी कि चट्टानें तिड़की, अंधेरा हो गया, तूफान आया, जलजला आया, चट्टानें तिड़क गई, ज़मीन फट गई, और दरख्त टूट गए, और ज़मीन ऊपर से नीचे हिला दी गई, यानी उल्ट पुल्ट हो गया। ये ज़मीन ने, आसमान ने, चांद सूरज सितारों ने, हर चीज़ ने, दरख्तों ने, हर चीज़ ने इस बात का दुख किया, गम किया कि इतनी तकलीफ। और ये खुशी की भी बात है कि यसु मसीह फातेह हुए, उन्होंने मौत, कब्र पर फतह पाई, और खुदावंद के नाम को जलाल मिला। और वो लिखा है, और यसु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस, चौथी बात जो है वो मकदस का पर्दा फट गया। अब मैं इसको आपके सामने बयान करूंगी। जूं ही यसु मसीह की जान निकली, जूं ही यसु मसीह की जान निकली, मकदस का पर्दा फट गया। क्यों फट गया? इसलिए कि मकदस का पर्दा पाक मकान को और पाक तरीन मकाम को अलहदा करने के लिए बनाया गया था। पाक मकान में काहिन और लावी हर वक्त आया जाया करते थे अपने कामों के लिए, कहानत के कामों के लिए, जो भी उनके काम होते आते जाते थे। लेकिन पाक तरीन मकाम में काहिन सिर्फ साल में एक दफ़ा जाता था, और बर्रों बछड़ों का खून लिए बगैर नहीं जाता था। वो कफ़ारे के लिए, पूरी कौम के कफ़ारे के लिए उनको खुदावंद की हजूरी में उंडेलता था, और खुदावंद की हजूरी में उसकी कौम के लिए, यानी बनी इसराइल के लिए याद होती थी, और खुदा उनके गुनाहों को माफ़ कर देता था। और ये था, साल में एक दफ़ा काहिन जाता था, और वो खून के बगैर नहीं जाता था। तो वो जब यसु मसीह ने जान दी तो हैकल का पर्दा
اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، وہ جدائی کی دیوار ختم ہو گئی، وہ جدائی کی دیوار جو انسان اور خدا کے درمیان تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب ہم خدا کی حضوری میں جیسے چاہے جا سکتے ہیں، جب چاہے جا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں۔ تھینک یو یسوع ناصری کا، جس نے یہ دیوار توڑی اور جس نے اس پردے کو پھاڑ دیا، اور اس کی موت کے وسیلہ سے یہ پردہ پھٹ گیا۔ اور اس پردہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پردہ کوئی معمولی پردہ نہیں تھا۔ سوری، یہ پردہ کوئی معمولی پردہ نہیں تھا، یہ پٹسن کا پردہ تھا، پٹسن سے بنا ہوا، اور یہ 4 انچ موٹا تھا۔ اگر آپ 4 بیل ایک طرف اور 4 بیل پردے کے دوسری طرف لگا دیں اور وہ ان کو کھینچنے کی کوشش کریں، وہ اپنی طرف، تو بھی وہ پردہ نہیں پھٹ سکتا تھا۔ لیکن کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو ہی یسوع مسیح نے اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کی، اسی وقت وہ پردہ نیچے سے اوپر تک پھٹ گیا، اور خدا اور انسان کا ملاپ ہو گیا، خدا اور انسان کا ملاپ ہو گیا۔ اب ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے، ہم جس وقت چاہیں ہم اس کو پکار سکتے ہیں، اور ہماری آواز سننے کے لیے تیار ہے۔ غلام ایسا نہیں کر سکتے، ہم غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں، اور یسوع مسیح کی موت سے اور اس کے زندہ ہونے سے ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ تھینک یو یسوع ناصری کا، جس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ میں سارا جلال، ساری عزت، ساری عظمت، گلوری اپنے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتی ہوں۔ آمین آمین۔ تو جب یہ سب اور جو پہرے دار تھے وہ بے ہوش ہو گئے، وہ گر پڑے اور جون کو جھٹکے لگے، تو وہ، اور پھر 5ویں بات یہ ہوئی کہ جب یسوع مسیح ناصری کی جان نکلی، تو انہوں نے اپنی روح سونپ دی خدا کے ہاتھوں میں، تو بہت سے جب چٹانیں تڑک گئی، قبریں پھٹی، تو بہت سارے مقدسوں کے جسم قبروں سے زندہ ہو گئے۔ یسوع مسیح کی موت پر ان کو پھر سے زندگی مل گئی۔ یسوع مسیح کے مقدسین قبروں سے زندہ ہوئے، اور لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا زندہ، اور وہ اپنے اپنے گھروں میں گئے بھی اور رہے بھی ان کے ساتھ، اور دوبارہ ان کی نہ جانے موت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ میں نہیں جانتی۔ تو خداوند نے ایسے بڑے معجزات ان کی موت پہ اور ان کے جی اٹھنے پہ، ابھی تو جی اٹھیں گے تو بہت وہ ہوگا۔ تو اور لکھا ہے کہ شہر کے، اور وہ جو مردے جی اٹھے تھے وہ شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جو ہلاکت کے فرزند ہیں انہوں نے آخری دم تک نہیں ماننا، بلکہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے، جب مسیح خداوند زندہ ہو گئے، تو چھٹی بات جو ہوئی، وہی صوبہ دار جو بڑا آگے سردار کا صوبہ دار تھا، جو وہ اس وقت مسیح کی مصلوبیت کے وقت جلوس کی بڑی رہنمائی کر رہا تھا اکڑ کے، تو اس نے کہا، اس کی زبان نے کہا کہ بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اس کی زبان سے بھی اقرار ہوا کہ یہ آدمی راست باز، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا
تھا، یہ اس کی زبان سے نکلا جو آگے آگے تھا، مسیح کو مروانے میں، مصلوب کرانے میں آگے آگے تھا، لیکن اس کے دل نے، اس کی روح نے، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی، اور اس نے خود یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسا بڑا بھونچال آیا، جو میرا خیال ہے آج تک ویسا بھونچال کبھی آیا نہیں ہے جیسا اس وقت آیا تھا۔ اور وہ عورتیں جو مقدس عورتیں تھیں، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی مرنے تک وہاں بیٹھی رہی، دیکھتی رہی سارا ان کا نظارہ، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اور جب یسوع مسیح کی ایک اور آدمی تھا، اربیتیا کا رہنے والا یوسف، اسی کے باغ میں جو اس کی پراپرٹی تھی، یسوع مسیح کو اس نے اپنے اس باغ میں، اور جو اس نے چٹان پہ شاید اپنے لیے کھدوائی ہو، ظاہر ہے وہ اس کی پراپرٹی تھی، میں نے خود جا کے دیکھا، 3 قبریں ہیں وہاں پہ، 3 ہیں، ایک میں جس میں یسوع مسیح، جس میں کوئی پہلے نہیں رکھا گیا تھا، کوئی نہیں رکھا گیا، اور میرا خیال آج تک نہیں ہے۔ میں وہاں گئی ہوں، اور یقین مانے میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہوں، میری ہمت نہیں ہے، اتنا مسا میرے اوپر آ گیا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں پاگل ہوں، کہ اتنا روئی میں، اتنا روئی کہ میری زندگی کا بہت بڑا خواب پورا ہو گیا، جو اسرائیل جانے کا، یروشلم دیکھنے کا، یسوع کی قبر اسپیشلی دیکھنے کی مجھے آرزو تھی، اور جس کے دروازے تھے، دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے ہی از ناٹ ہیئر، ہی ہیز ریزن، کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ پکار پکار کے وہ قبر کہہ رہی ہے کہ میرے اندر یسوع مسیح ناصری نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ، کیا کہوں میں ان کو، کتنے بیوقوف ہیں لوگ، سامنے ان کو خالی قبر پڑی ہوئی ہے، لکھا ہوا ملتا، پھر بھی اس پر یقین نہیں کرتے۔ ڈزنٹ میٹر، ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں ہے، جنہوں نے ہلاک ہونا ہے انہوں نے ہلاکت کے فرزند کے ساتھ دعا کریں کہ خدا آپ کو ہلاکت کا فرزند نہ ٹھہرائے، خدا دعا کریں خدا سے کہ آپ کو خدا توبہ کی توفیق دے۔ اچھا، تو میں نے وہاں یسوع کی قبر میں کوئی گھنٹہ ڈیڑھ میں نے عبادت کی، دعا مانگی، اور میں نے خدا سے کہا کہ خداوند، میں اتنی مدت کے بعد آئی ہوں، پھر نہ جانے وقت ملے نہ ملے، پلیز میں یہاں بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں نے وہاں کی پوری عبادت کی تسلی سے، اور میں نے دعا کی کہ یسوع ناصری، جب تک میں عبادت کرتی ہوں تب تک یہاں کوئی نہ آئے۔ اور کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں آیا؟ کوئی نہیں آیا، میں نے تسلی سے، اور جو ہی میں نے آمین کیا، ایک جوان سا لڑکا آیا اور گھٹنے ٹیک کے دعا مانگ کے چلا گیا۔ اور کیونکہ وہ اتنی بزی جگہ ہے، اتنی بزی جگہ ہے کہ 2 لائنیں ہوتی ہیں، ایک اندر آتی ہے، دعا مانگتی ہے، باری باری باہر نکل، آدھا منٹ بھی آپ کو مل جائے تو وہ بہت ہے، آدھا منٹ بھی۔ لیکن میں نے وہاں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ کے اکیلی نے عبادت کی۔ شاید خدا نے مجھے بہت بڑی میرے اوپر مہربانی کی، اور میری دعا کو سنا، اور میں اپنی دل کی تسلی کے ساتھ وہاں بیٹھ کے دعا کرتی رہی، بائبل پڑھتی رہی۔ تو خدا مند آپ کو برکت دے، تو اور مجھے بھی برکت دے، کیونکہ میں کچھ اموشنل ہو گئی ہوں۔ تو میں وہاں بیٹھ کے دعا کرتی رہی، اور میں نے کہا یسوع ناصری، نہ جانے پھر ملے، آج کا دن مجھے ملا ہے تو میں اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ میں اس خالی قبر میں آئی ہوں۔ تو وہاں بیٹھ کے میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور ہم اس کے بعد جتنے دن بھی رہے، ہم جاتے رہے، اس کو دیکھتے رہے، سوچتی رہی، میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اور وہاں ایسا ہوتا ہے ان دنوں میں، یہ وہاں کے علاقے میں یہودیوں کے ساتھ یہ سسٹم تھا کہ کیونکہ وہاں قبریں کھودنی بڑی مشکل ہیں، کھودنی بڑی مشکل ہیں، تو وہاں پر 2 ٹب پڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ ٹب کیوں ہیں، تو وہ کسی نے مجھے بتایا وہاں، انہوں نے کہا کہ اس لیے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے اس ملک میں،
تو چونکہ یہاں قبر کھودنی بڑی مشکل ہے، تو لوگ مردوں کو رکھتے تو ہیں قبروں میں، رکھتے ہیں، لیکن وہ پھر جب 2 سال 3 سال جب وہ بالکل ہڈیاں رہ جاتی ہیں تو اس کو لے جاتے ہیں ٹب میں ڈال کے، کہاں رکھتے ہیں، کہاں دفن کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن لے جاتے ہیں، اور چونکہ دوسرے کے لیے جگہ ہو جائے، لیکن مسیح کی قبر ایسی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی پہلے رکھا گیا، نہ اس کے بعد ان کی ہڈیاں چنی گئی، نہ کوئی ان کو ٹب کی ضرورت پڑی، لیکن ان کا اپنا کلچر ہے جو انہوں نے وہاں پہ دکھایا ہوا ہے۔ سو میں اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گی کہ جب یسوع مسیح یسوع مسیح وہ یوسف ارمتیا کا رہنے والا جس کا وہ باغ ہے، کافی بڑا باغ ہے، اور اسی جگہ پر وہ کھوپڑی کی جگہ ہے، ایک سائڈ پہ قبر ہے یسوع مسیح ناصری، اور دوسرا تھوڑا سا ادھر جائے تو وہاں بینچ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ابلیس کی شکل ہے، کھوپڑی کی، کھوپڑی جو ہوتی ہے آپ جانتے ہی ہیں اس کو، کہ جو مرے ہوئے مدے کی رہ جاتی ہے سار کا اتنا حصہ، تو اس کی تصویر ہے ادھر، اور دیکھو کہ بڑے نشیب و فراز آئے زمانے میں یسوع کی موت پر، اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ ایسے واقعات ہوئے، لیکن نہ تو وہ جگہ بدلی اور نہ وہ کھوپڑی کی جگہ بدلی، اسی طرح وہ ہے کھوپڑی کی تصویر، اسی طرح پتھر میں بنی ہوئی ہے، پہاڑی علاقہ ہے وہ، اور جہاں مسیح خدا مصلوب ہوا ہے وہ سلیب، یسوع مسیح ناصری کی سلیب اس کھوپڑی کے دماغ میں دھس گئی، ہمارا وہ ہم گاتے ہیں نا ہن کمزور ہوئوں ابلیسا پیجا تیرا پجیا سپا، تو وہ ہم یہ یسوع کے جی اٹھنے پہ جو گاتے ہیں ہم، تو وہ بات ہوئی کہ وہ سلیب اس کے دماغ میں جا کے گھس گئی، اور آج تک وہ ہے ادھر کھوپڑی، نہ تو اس کو وقت مٹا سکا ہے، اور اس کے اوپر فلسطینیوں نے قبرستان بنا لیا ہوا ہے اب تو، لیکن وہ ویسی کی ویسی دہائی دے رہی ہے کہ اس جگہ پر مسیح مصلوب ہوا تھا، اور میرے تو ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور اتنا مسا ہے، تو میں کہتی ہوں اس بندے نے بڑی جرت کی رومی حکومت سے جا کے یسوع مسیح کی لاش مانگی، اور پلاطس نے اسے آرام سے دے بھی دی، پہلے اس نے تفتیش کی کہ دیکھو کہ وہ مر گیا، اسی صوبہ دار سے جس نے کہا کہ بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا، اسی سے تصدیق کی، اس کو کہا جاؤ دیکھو کہ وہ مر گیا، اور وہ حیران ہوا کہ اتنی 3 گھنٹوں کے اندر اندر وہ مر بھی گیا، کیونکہ سلیب پر جو لوگ چڑھائے جاتے تھے وہ بڑی بڑی دیر تک مرتے نہیں تھے، پھر کہ ان کی ٹانگیں توڑی جاتی تھی، ٹانگیں توڑی جاتی اور یسوع 34 زبور میں لکھا ہے اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی، یسوع مسیح اپنی موت مرے، کوئی ہڈی ان کی ٹوٹی نہیں، اور پلاطس حیران ہوا کہ اتنی جلدی وہ مر گیا، ابھی تو ہم نے 9 بجے اسے مصلوب کیا اور 3 بجے وہ مر بھی گیا، اتنی جلدی، لیکن قدرت کا بادشاہ ایسے ہی کام کرتا ہے، تو وہ کہنا اس نے کہا جی مر گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم لاش لے جاؤ، اور اس نے بڑے پیار سے چادر لی، باریک مہین کتانی چادر لی، کیونکہ بہت قیمتی تھا یہ کتان کا کپڑا، تو اس میں یسوع مسیح کی لاش کو لپیٹا، اور اسی قبر میں جو اس کی پراپرٹی میں تھی، 3 قبریں ہیں وہاں پہ، 2 بڑی قبریں ہیں اور ایک بچے کی قبر ہے، شاید اس نے اپنے خاندان کے لیے ہی کھدوائی ہوں، لیکن آج تک اس میں کوئی رکھا نہیں گیا سوائے یسوع مسیح ناصری کے مقدس جسم کے وجہ سے، کوئی دوبارہ اس میں رکھا نہیں گیا، نہ پہلے نہ بعد میں، اور آج بھی وہ خالی قبر منہ چڑھا چڑھا کے یہ کہتی ہے کہ میں خالی ہوں، اس میں یسوع مسیح رکھے گئے، یہ خالی قبر ہے، اور دنیا میں اور کسی کی قبر خالی نہیں ہے سوائے میرے یسوع مسیح ناصری کے۔ خداوند آپ کو یسوع مسیح
ناصری کی موت کے اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ اور آئیں ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند کا جی اٹھنا۔ اور جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، ایک بات اور میری رہ گئی ہے، اور اچھا وہ میں بعد میں کروں گی، یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ اور دیکھیں وہ عورتیں جو یسوع مسیح کی پیروکار تھیں، ان کو پیار کرتی تھی، وہ دیکھ رہی تھی چوری چوری کہ یسوع مسیح کو کہاں رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا ایک مقصد تھا، وہ چاہتی تھی کہ ہم رومی حکومت سے آ کے، ان کی سوچ تھی، انہیں کیا تو نہیں لیکن ان کی سوچ تھی، وہ گھر گئی، انہوں نے خوشبودار چیزیں تیار کی تاکہ لا کے یسوع مسیح کے کفن کے اوپر یا کیسے بھی خوشبو ملے تاکہ لاش دیر تک محفوظ رہے، لیکن ایسی نوبت آئی نہیں۔ وہ جا کے انہوں نے چیزیں تو تیار کی، اور جب ابھی جس کو کہتے ہیں فجر کا ٹائم، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، بہت صبح سویرے جب سورج ابھی نہ نکلا ہو تو وہ اٹھی اور انہوں نے کہا کہ چلو، وہ ان میں عورتیں تھیں، مریم مگدلینی تھی، یوسس کی ماں مریم، اور زبدی کے بیٹوں کی ماں تھی، اور بھی عورتیں تھیں ان کے ساتھ، یہ تو پیش میں تھی نا۔ اور اور یہ جو ساری عورتیں تھیں، یہ ساری صبح صبح قبر پہ گئی تاکہ ان پہ جا کے خوشبو ملے۔ اور جب انہوں نے جا کے دیکھا تو دیکھا کہ قبر تو کھلی ہے، مسیح خداوند تو زندہ ہو چکے ہیں۔ ہلیلویا، جلال کے بادشاہ تیرے یسوع ناصری کی نام کی جے ہو، ہوشنا یسوع ناصری کے نام کو، ہوشنا ہوشنا ہوشنا۔ اور تو انہوں نے دیکھا تو حیران ہوئی، وہاں انہوں نے دیکھا بعد میں کہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے ادھر، ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کو دیکھ کے وہ اس نے جان لیا کہ یہ وہی عورتیں ہیں جو یسوع مسیح کی پیروکار ہیں۔ اس نے کہا کہ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ یسوع مسیح ناصری کو ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح کی موت کی پیشن گوئی تو جب وہ پیدا ہوئے تھے تب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ 3 بادشاہوں میں ایک بادشاہ مور لے کے آیا تھا، مور میں لایا موت کا نشان، ہوگا وہ غمگین پریشان۔ یہ پیدائش ہی سے یہ پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ وہ کیسی موت مرے گا، مور تو اسی وقت پیش ہو گیا تھا۔ تو جب وہ مر کر زندہ ہوئے تو فرشتے نے کہا تم کس کو ڈھونڈتی ہو؟ یسوع مسیح ناصری تو جی اٹھا ہے، جاؤ اس کے شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ جی اٹھا ہے، خوشی مناؤ۔ اور اس عید کو ہم کہتے ہیں عید قیامت مسیح، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید، سمجھ آیا؟ تو یہ ہے، لوگ قیامت کو بڑے برے لفظوں میں لیتے ہیں، لیکن قیامت کا مطلب ہے خوشی، عید قیامت مسیح۔ ہمارے بینرز پہ جب ہم ایسٹر مناتے ہیں یہی لکھا ہوتا ہے۔ تو خداوند آپ کو اس خوشی میں شامل کرے، اور ہونا بھی چاہیے آپ کو۔ تو اور دیکھیں، ابلیس نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ لوگ مسیح کی نہ تو مصلوبیت کو کچھ جانے، نہ اس کے معجزات کو کچھ جانے، اور نہ ہی اس کے جی اٹھنے کو قبول کریں، نہ ہی اس کے جی اٹھنے۔ بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے قبول کرنا ہے انہوں نے قبول کرنا ہے۔ تو ایسا ہے، مجھے خیر، تو جو ہلاکت کے فرزندہ ہیں انہوں نے نہیں قبول کرنا، یہ اتھینٹک بات ہے۔ جنہوں نے، کیونکہ کرنتھیوں 2 میں جو لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، ہم تو بے وقوف گنے جاتے ہیں، ہم تو بے وقوف مانے جاتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ یہ کیا کیا مانتے ہیں۔ او تھینک یو لارڈ جیزس، تھینک یو لارڈ جیزس کہ ہم بے وقوف ہیں۔ شکر ہے یسوع مسیح کو ہم نے مان تو لیا،
ہم بیوقوفوں نے یسوع مسیح میں شامل ہو کر نجات تو حاصل کر لی. تم بنے رہو عقل مند، بنے رہو ہلاکت کے فرزند، لیکن ہلاکت ہلاکت جن پہ ثبت ہو چکی ہے وہ کبھی یقین نہیں کریں گے، وہ کبھی سلیب کے پیغام کو نہیں مانیں گے، کبھی مصلوبیت کو نہیں مانیں گے، کبھی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانیں گے، کبھی وہ نجات دہندہ نہیں مانیں گے. ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں کیا لینا دینا، رہے ایسا ہی ورزی اٹھ گئی. تو ہمیں کچھ اس سے سروکار نہیں ہے. ہمیں تو شکر ہے کہ ہم بچ گئے، ہم بچ گئے. یسوع مسیح ناصری نے ہم نے یسوع مسیح ناصری کو نہیں چنا، اس نے ہمیں چن لیا. اس نے ہمیں چن لیا کہ ہماری جانیں بچ جائیں، ہماری جانیں بچ جائیں، ہماری روحیں بچ جائیں، ہم جنت کے وارث ہو جائیں. یسوع مسیح ناصری کے نام کا شکر ہو. اور پھر یہی نہیں، یہ ایمان لانے، اور پھر جب یسوع مسیح زندہ ہو گئے تب بھی زندہ ہوئے، 2 آدمیوں کو دکھائی دیے، 11 شاگردوں کو دکھائی دیے، 500 آدمیوں کو دکھائی دیے. تو لوگ کہتے او خواب تھا. اے عقل کے اندھو 500 آدمیوں کو ایک جیسا خواب آ سکتا ہے؟ 2 آدمیوں کو کٹھا خواب آ سکتا ہے؟ شاگردوں کو جو اس کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کے ساتھ کھایا پیا، تعلیم لی، ان کو خواب آ سکتا، دوسروں کو کیوں نہیں آتا؟ ہلاک ہونے والوں کو کیوں نہیں آتا؟ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اتنی بڑی نجات سے ہم غافل رہ جائیں تو ہم سے زیادہ بیوقوف اور کون ہوگا. شکر ہے یسوع مسیح کا ہم نہیں بیوقوف بنے، ہم اس پہ ایمان لائے. اور جب ایمان لائے تو انہی لوگوں نے، اسی ٹولے نے جنہوں نے مصلوب کیا تھا، اتنے معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے. مردے جی اٹھے، سب کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن جن کے دل سخت ہے چٹان کی طرح، بائبل کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کے دل گویا گرم لوہے سے داغے گئے ہیں. گرم لوہے سے ابلیس نے اپنی ان پہ مہر کر دیا کہ وہ جانے ہی نہ، سنے ہی نہ ان کے کان سنے نہ، کیونکہ کان سنتے ہیں، سننا کلام سے پیدا ہوتا ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. اگر ہم کلام کو سنیں گے نہیں تو ایمان کیسے لائیں گے؟ تو جب وہ جی اٹھے تو لوگوں نے کہا ہم نے وہاں دیکھا ہے، یہاں دیکھا ہے. ایسے لوگوں نے گواہیاں دی. دیکھو حکومت، رومی حکومت کی بیوقوفی دیکھو. حکومت والوں نے، مذہبی رہنماؤں نے کہا، ان لوگوں کی زبان بند کرنے لیے کہا، سپاہیوں کو کہا کہنا جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگردوں اس کو اٹھا کے لے گئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ سوئے بندے کی گواہی مانی جاتی ہے؟ وہ تو سویا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں سویا ہوا اور مردہ بندہ ایک جیسے ہیں. لیکن بیوقوفی کی انتہا دیکھیں، جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد اس کو اٹھا کے لے گئے. اور تو پھر ان کو اور بات کی، گناہ پہ گناہ کیا. پھر ان کو بہت سا پیسہ دے کر یہ کہنا کہ، اور کہا سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے. آپ سنو اس کلام کی باتوں کو، کیا کہتا ہے؟ ہم تم کو بچا لیں گے. مذہبی رہنما کہہ رہے ہیں ہم تم کو بچا لیں گے. سوری. اور انہوں نے جیسا ان کو سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا. جیسا طوطے کی طرح رٹایا، پھیلا دیا. اور جھوٹ جب پھیل جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ ہے. تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟
کریں جو بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد شاگرد اپنے یسوع مسیح ناصری اپنے شاگردوں کے اوپر بند کمرے میں، جب وہ بند حکومت کے دور ظلم سے یا حکومت کی ڈر سے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے تو یسوع مسیح ناصری وہاں موجود ہوئے، اور ان کو کیا کہا؟ تمہاری سلامتی ہو۔ شروع سے ان کا یہ عادت تھی شاگردوں کو برکت دینا۔ انہیں کہا تمہاری سلامتی ہو۔ اور پھر وہ اماؤس کی راہ پہ جا رہے تھے، دو آدمی ان پہ ظاہر ہوئے، اور جب انہوں نے روٹی توڑی تو تب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو یسوع مسیح ناصری ہے۔ پھر 500 آدمیوں کو دکھائی دیے، 11 شاگردوں کو دکھائی دیے، اور اس کی اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ دیکھو تمہاری سلامتی ہو، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، جا کر قوموں کو امتوں کو خوشخبری سناؤ، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ ہے سارا ایسٹر کا پیغام، ایسٹر کی خوشی ہمارے لیے یہ ہے کہ آج تک جو کام یسوع مسیح ناصری نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا، وہ الہی ہے۔ زمین اور آسمان کا اختیار، دوزخ جنت کا اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے۔ خداوند کے نام کو جلال، عزت اور گلوری ملے، اور آپ کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں برکت ملے۔ آمین، آمین، آمین۔